बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है मासूम बलाएं नॉवल एपिसोड नंबर 6। मैंने नर्स की मेज के करीब वाले कुमकुमे के अलावा और सब रोशनी गुल कर दी। मैं आरामदेह कुर्सी पर दराज हो गया और रोशनी को ऐसे रखा कि मेरा चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और छोटी सी सफेद टोपी ने, जो कि मैंने फर्श पर पाई थी, मुझे बुरी तरह सहमा दिया। मैंने उसको जेब में से निकाला, मेज के दराज में रख दिया। बंदरा ने जलाल के करीब अपनी नशिस्त कायम की। रहमत ने कुर्सी आगे खींची और मेरी तरफ रुख करके बैठ गया। मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और गिरादार फीते को पकड़ लिया। आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग को तमाम ख्यालात से खाली किया और आराम करने लगा। मेरे सहन में एक माकूल साहिब फहम कायनात का जो तस्वर था, उसको कम अज कम थोड़ी देर के लिए तर्क करके मैंने पुरअसरार रानी की कायनात के तस्वर को कार फरमा होने की इजाजत देने का इरादा कर चुका था। बहुत हल्की सी आवाज मैंने घड़ी को 1 बजाते हुए सुना। मैं सो गया। किसी जगह न जाने कहां एक तेज आंधी गरजती हुई चल रही थी। वो मेरे चारों तरफ चक्कर काट कर मुझ पर टूट पड़ी, मुझे उड़ा ले गई। मुझे मालूम था कि मेरा कोई जिस्म नहीं, मेरी कोई शक्लो सूरत ही नहीं। मैं एक वजूद रखता था, एक शक्लो सूरत वजूद, जो कि इस आंधी में चक्कर खा रहा था। वो मुझे एक लामहदूद फासले पर उड़ाए लिए जाती थी। खुद को गैर मादी और बेजिस्म महसूस करने के बावजूद मैं महसूस कर रहा था कि ये आंधी मेरे अंदर एक गैर अर्जी कुव्वत उंडे रही थी। मैं आंधी के साथ एक गैर इंसानी मुसरत के आलम में गिरजने लगा। तेज आंधी ने फिर चक्कर से काटे और नाकाबिले पैमाइश फासलों से उड़ाकर मुझे वापस ले आई। मुझे महसूस हुआ कि मैं जाग गया हूँ। गैर इंसानी मुसरत की वो लहर अभी तक मेरे अंदर दौड़ रही थी। ये है सामने वो चीज जिसको मुझे बर्बाद करना जरूरी है। वो सामने चरपाई पर, इसको हलाक करना जरूरी है ताकि मेरे अंदर ये मुसरत की लहर खत्म ना हो जाए। इसको हलाक करना जरूरी है ताकि तेज आंधी फिर मुझे उड़ा ले जाए और अपनी जगह जिंदगी का कोई हिस्सा मेरी खुराक ना बना सके। लेकिन होशियार खबरदार, वहां गर्दन में ठीक कान के नीचे उसी जगह मुझे अपना हथियार उस सामने वाले जिस्म में तैरा देना चाहिए, फिर तेज आंधी के साथ उड़ जाना चाहिए वहां जहां मुसरत की दौड़ दौड़ती है। मुझे कौन सी चीज आगे बढ़ने से रोक रही है? होशियार खबरदार, मैं इसका टेम्परेचर लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है, मैं इसका टेम्परेचर लेने जा रहा हूँ। बस एक तेज जूस और फिर उसकी गर्दन में जहां रग फुड़क रही है। नहीं, ये चीज लेकर तुम वहां नहीं जा सकते। ये किसने कहा? अभी तक मुझे गिरफ्त में लिए हुए है। कहरो गजब, खून आशाम और बेरहम, तारीकी और एक जबरदस्त किरच की आवाज हर लम्हे दूर होती हुई। मैंने एक आवाज सुनी, फिर चपत लगाओ रहमत, लेकिन इतना जोरदार नहीं, वो होश में आ रहा है। मैंने अपने चेहरे पर एक तकलीफ से चपत महसूस की। न चाहता हुआ कहरा मेरी आंखों के सामने से साफ हुआ। मैं उस वक्त नर्स की मेज और जलाल की चारपाई के दरमियान तकरीबन बस में खड़ा हुआ था। बंदरा मेरे दोनों बाजू, दोनों पहलू पर दबा पाकर पकड़े हुए था। रहमत का हाथ अभी तक ऊपर हुआ था। मेरे हाथ में कोई चीज मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैंने नीचे ऊपर हाथ की तरफ नजर डाली। ये एक चमकदार नशिस्तर था, इस तरह से ज्यादा तेज। मैंने नशिस्तर हाथ से गिराया और पुरसुकून आवाज में बोला, अब मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे आजाद कर सकते हो। रहमत ने कोई जवाब न दिया। बंदरा ने अपनी गिरफ्त ढीली न की। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, उन दोनों के चेहरे कफन की तरह सफेद थे। मैंने कहा, बिल्कुल वही हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। मैंने इसीलिए तुम्हें हिदायत दी थी। अब ये तमाशा खत्म हो चुका है। तुम चाहो तो अपनी रिवॉल्वर मेरी तरफ कायम रख सकते हो। बंदरा ने मेरे बाजू को आजाद किया। मैंने आहिस्ता से अपने रुखसार को छूकर देखा और नरमी से बोला, तुमने चिपत जरा जोरदार लगाया होगा रहमत। उसने कहा, अगर आप अपना चेहरा देख सकते डॉक्टर साहिब तो आपको तअज्जुब होता कि मैंने इसका कुचूमर क्यों न निकाल दिया। मैंने अपना साबका कहरो गजब की शैतानियत का अब पूरा एहसास करते हुए रहमत की तायद में अपना सर हिलाया और पूछा, मैं क्या कर रहा था? रहमत ने कहा, आप बेदार हुए और 1 मिनट तक वहां बैठे हुए गौर से सरदार की तरफ देखते रहे। उसके बाद आपने दराज में से कोई चीज निकाली। उठ खड़े हुए आपने कहा कि आप इसका टेम्परेचर लेने जा रहे हैं। आप सरदार की तरफ आधी फासला तय कर चुके थे, जबकि हमने देखा कि आपके हाथ में क्या है। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये चीज लेकर तुम वहां नहीं जा सकते। बंदरा ने आपको पकड़ा, उसके बाद आप पागल हुए और मुझे आपकी चिपत लगाना पड़ा। मैंने अस्पात में फिर सर हिलाया। मैंने अपनी जेब में से औरत के बाल का बना हुआ वो घिरदार फीता बाहर निकाला और एक तश्तरी के ऊपर उसको संभालते हुए
جلتی ہوئی درا سلائی لگائی، فیتا جلتے جلتے ایک سام کی طرح ریگنے لگا۔ جب شعلہ کسی گرہ کو چھوتا تھا تو گرہ کھل جاتی تھی۔ میں نے فیتا کا آخری انچ تشتری میں گرایا، اس کو راکھ ہوتے دیکھنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب زراعت اور کوئی پیشانی نہ ہوگی، میں نے کہا، لیکن اپنی نگرانی پہلے کی طرح جاری رکھو۔ میں پھر جا کر آرام سے کرسی پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر کمار مجھے کوئی روح تو نہ دکھا سکا، لیکن اب میں رانی کی حقیقت کا قائل ہو گیا تھا۔ باقی رات کا حصہ میں نے پرسکون اور شیریں نیند میں گزارا۔ میں حسب معمول 7 بجے بیدار ہوا۔ پہرے دار مستعدی سے اپنے کام پر موجود تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا گل خان کی طرف سے کوئی خبر موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس بات پر مجھے قدرے تعجب ہوا، لیکن ان دونوں کو یہ بات خلاف معمول محسوس ہوئی۔ ان کی جگہ پر دوسرے 2 آدمی پہرا کیے دینے والے تھے۔ میں نے ان دونوں کو خبردار کیا کہ گل خان کے علاوہ کسی کے سامنے رات کے واقعات کا تذکرہ نہ کرے، اور یہ سمجھایا کہ انہوں نے ان کا تذکرہ کسی سے کیا تو کوئی بھی شخص ان کی بات کا اعتبار نہ کرے گا۔ انہوں نے خلوص کے ساتھ مجھے یقین دلایا کہ وہ خاموش رہیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب آئندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک یہاں پر پہرے داروں کی ضرورت باقی ہے، پہرے دار کمرے کے باہر نہیں بلکہ اندر ہی موجود رہا کریں گے۔ جلال کا معائنہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ فطری گہری نیند سو رہا تھا۔ ہر لحاظ سے اس کی حالت انتہائی قابل اطمینان تھی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا، جیسا کہ ان حالات میں بعض اوقات ہوتا ہے، اور دوسرے صدمے نے پہلے صدمے کے باقی ماندہ اثرات کو رد کر دیا تھا، اور اب جب جلال بیدار ہوا تو وہ بولنے اور خدمت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں نے یہ خوشخبری ان دونوں محافظین کو سنائی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن میں نے اس بات میں ان کی کوئی اہمیت افزائی نہ کی تاکہ وہ کچھ پوچھ سکے۔ 8 بجے دن کے نرس آئی۔ رات کی نرس روزی کی جگہ مجھے دیکھ کر اور روزی کو سوتا ہوا پا کر کافی حیران ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے کوئی تشریح نہ کی، اسے صرف اتنا بتایا کہ اب آئندہ محافظین باہر دروازے کی بجائے کمرے کے اندر تعینات رہیں گے۔ 8:30 بجے ڈاکٹر کمار میرے ساتھ ناشتہ کرنے اور رپورٹ دینے کے لیے آیا۔ میں نے خود کچھ بتانے سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں نے رات کے واقعات کا تذکرہ کیا، لیکن نرسوں کی طرح کی ننھی ٹوپی کا کوئی حال یا خود اپنے تجربے کے متعلق اسے کچھ نہ بتایا۔ واقعات کا یہ احفا میں نے کافی سوچے سمجھے اسباب کی بنا پر کیا تھا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ اگر میں نرسوں والی چھوٹی ٹوپی کا تذکرہ کرتا تو کمار ان تمام باتوں کو مکمل طور پر صحیح تسلیم کر لیتا، جو کہ اس ٹوپی کی وہاں موجودگی ظاہر کرتی تھی۔ مجھے پکا شبہ تھا کہ وہ نرس شیلا کی محبت میں مبتلا تھا، اور میں اس کو رانی کی دکان پر جانے سے نہ روک سکوں گا۔ وہ گرچہ عام طور پر جلد متاثر ہونے والا انسان نہ تھا، لیکن ایسے معاملات میں حد سے زیادہ بے یقین واقع ہوا تھا۔ یہ بات کہ وہ رانی سے ملنے جائے اس کے لیے خطرناک تھی، اور وہاں جا کر وہ جو کچھ مشاہدات کرتا وہ میرے لیے بالکل بیکار ہوتے۔ دوسرا یہ کہ اگر کمار کو خود میرے رات والے تجربے کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے کسی وقت بھی اپنی نظروں سے دور رہنے کی اجازت نہ دیتا۔ تیسری بات یہ کہ یہ دونوں باتیں خود میرے ارادے کو ختم کر دیتی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بالکل تنہا رانی سے ملاقات کروں اور صرف گل خان دکان کے باہر نگرانی پر مامور رہے۔ میں یہ اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن بدیہی طور پر صرف یہی ایک طریقہ ایسا تھا جس پر عمل کر کے میں اپنی نظروں میں اپنی عزت و وقار کو قائم رکھ سکتا۔ یہ تسلیم کر لینا کہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے وہ جادوگری تلسمن آف مفوق الفطرت قسم کی چیز تھی، محض توہم پرستی کے سامنے ہتھیار ڈال لینا تھا۔ کوئی چیز بھی مفوق الفطرت نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر دنیا میں کوئی شے وجود رکھتی ہے تو یہ وجود قوانین فطرت کی اطاعت سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ مادی اشیاء کو مادری قوانین کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان قوانین کا ہم کو کوئی علم نہ ہو، لیکن وہ قوانین موجود ضرور ہوتے ہیں۔ اگر رانی کو کوئی نامعلوم علم حاصل ہے تو معلوم شدہ علوم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ نامعلوم علم کے متعلق جس قدر بھی ممکن ہو معلوم کرنے کی کوشش کروں، خصوصاً اس حالت میں کہ میں رانی کے پر اسرار علم کے اثرات کا حال میں ہی اس قدر مکمل تجربہ کر چکا تھا۔ رانی کے طریقے عمل کے متعلق میں نے جو قیاس قائم کیا تھا، اگر وہ واقعی ایک حقیقت تھی تو محض میرا ایک فریب خیال نہ تھا، تو مجھے اپنی ذات پر ایک خوشگوار احساس اور اعتماد تھا کہ میں نے محض قیاس سے اتنا کچھ سمجھ لیا۔ بہرحال رانی سے ملاقات کرنی بے حد ضروری تھی۔ اتفاق یہ دن میرے متفقہ دن تھا، اس لیے مجھے 2 بجے سے پہلے مہلت نہ مل سکی۔ اس کے بعد میں نے کمار سے کہا کہ مطلب کو سنبھالے اور چند گھنٹے کا کام پورا کر دے۔ 10 بجے کے قریب نرس نے ٹیلی فون کیا کہ جلال بیدار ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بول سکتا ہے بلکہ مجھے دریافت کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے اس کے جھک کر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو وہ بولا، میرا خیال ہے کہ آپ نے میری زندگی کو اور زندگی سے بھی زیادہ کسی چیز کو بچایا۔ ڈاکٹر شاہد، جلال آپ کا شکر گزار ہے، وہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔
یہ الفاظ کچھ شاعرانہ مگر مکمل طور پر جلال کی فطرت کے آئینہ دار تھے۔ ان سے ظاہر تھا کہ ان کا دماغ صحت مندی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مجھے اس سے بڑا سکون ملا۔ ہم تمہیں بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے جلال، میں نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا۔ وہ سرگوشی میں بولا، کیا کسی اور کی موت واقع ہوئی؟ میں سوچ رہا تھا کہ جانے جلال کو گزشتہ رات کی کوئی بات یاد ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، نہیں، لیکن جب یہ گل خان تمہیں یہاں لایا تو تم بہت زیادہ قوت ضائع کر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آج بہت زیادہ باتیں کرو۔ اور اس کے بعد میں نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، مگر ہاں، تم آج رات اپنی چارپائی سے گر پڑے تھے، یہ بات تمہیں یاد ہے؟ اس نے محافظین کی طرف نظر ڈالی اور پھر میری طرف بولا، میں کمزور ہوں، آپ مجھے جلد از جلد طاقتور بنائیے۔ 2 ہی دن میں تم بیٹھنے لگو گے جلال؟ جی نہیں، 2 دن سے بھی کم وقت میں مجھے بیٹھنے اور کھڑے ہونے اور یہاں سے چلے جانے کے قابل ہو جانا ضروری ہے۔ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے جذبات میں کوئی ہیجان پیدا ہو۔ میں نے یہ دریافت کرنے کا ارادہ ترک کیا کہ کار میں کیا واقعی پیش آیا تھا۔ میں نے جواب دیا، یہ سب کچھ خود تم پر منحصر ہے، تمہیں خود کو جذباتی ہیجان سے بچانا ضروری ہے، جیسا میں حکم دوں تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، تمہاری نگہداشت اور مناسب غذا کے متعلق ہدایات جاری کرنا ہے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے محافظین اس کے کمرے کے اندر موجود رہیں۔ وہ بولا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی خاص واقعہ آئندہ رونما ہو۔ میں نے اس کے اوپر جھک کر سرگوشی میں کہا، گل خان نے رانی کے چاروں طرف اپنے آدمی لگا رکھے ہیں، وہ فرار نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا، لیکن رانی کے ساتھ میرے ساتھیوں سے زیادہ ہوشیار ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے تیز نظر اس پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم کیفیت بیدار ہوئی۔ میں خیالات میں کھویا ہوا وہاں سے چلایا، نہ جانے جلال کے سینے میں کون سا راز پوشیدہ تھا۔ 11 بجے گلہار نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ غصہ آیا۔ یہ آخر تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے کہنا چاہا۔ سنو ڈاکٹر صاحب، وہ بولا، ہم مکھرجی کی بہن آشا کے گھر پر موجود ہیں، آپ فوراً یہاں آئے۔ اس بے تکے مطالبے نے مجھے اور برہم کیا۔ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، یہ میرے مطلب کی اوقات ہے، 2 بجے سے پہلے مجھے مہلت نہ مل سکے گی۔ کیا آپ کام کو ترک نہیں کر سکتا؟ یہاں کچھ واقعہ ہوا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کرے۔ اس کی آواز پر بدحاسی طاری تھی۔ کیا واقعہ پیش آیا گل خان؟ میں نے پوچھا۔ ہم بتا نہیں سکتا فون پر۔ اس کی آواز سنبھل کر نرم پڑ گئی۔ پھر میں نے اس کو کہتے سنا، خاموش رہو عائشہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد مجھ سے بولا، ڈاکٹر صاحب تو آپ جلد سے جلد آئیے، ہم انتظار کرے گا، یہ پتہ لکھ دیجیے۔ جب وہ مجھے پتہ بتا چکا تو میں نے اس کو کسی سے کہتے سنا، ایسا مت کرو عائشہ، ہم لوگ تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اچانک اس نے ٹیلی فون رکھا۔ میں پریشان اور متفکر اپنی کرسی پر پہنچا۔ گل خان نے مجھ سے جلال کے متعلق کچھ نہ پوچھا تھا۔ یہ بات بذات خود پریشان کن تھی۔ اور آشا، مکھرجی کی بہن، ایسا تو نہیں کہ آشا نے اپنی بھائی کی موت کے متعلق سنیا ہو اور اس کو زبردست صدمہ پہنچا ہو؟ مجھے یاد آیا کہ جلال نے بتایا تھا کہ آشا جلد ہی دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نہیں، گل خان کا خوف و ہراس اس سے بڑی کسی اور چیز سے متعلق معلوم ہوتا تھا۔ ہر لمحے میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی ملاقاتوں کو فہرست پر نظر ڈالی۔ آج کوئی اہم ملاقات یا کام نہ تھا۔ ایک اچانک ارادے کے تحت میں نے اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ ان ملاقاتوں کو ملتوی کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنی کار طلب کی اور گل خان کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہوا۔ گل خان مجھے مکان کے دروازے پر ملا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سحر زدگی کی کیفیت تھی۔ ایک لفظ کہے بغیر اس نے مجھے اندر گھسیٹا، ہال کے درمیان میں لے چلا۔ میں ایک کھلے ہوئے دروازے سے گزرا جس میں ایک جھلک مجھے ایک عورت کی نظر آئی جس کی گود میں ایک سسکیاں لیتا ہوا بچہ تھا۔ گل خان مجھے لے کر ایک خوابگاہ میں پہنچا اور مشاعری کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ایک شخص پڑا تھا جس کا جسم تھوڑی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس پر جھک کر غور سے نظر ڈالی، اسے چھو کر دیکھا۔ یہ شخص مردہ تھا، کئی گھنٹے سے مڑا پڑا تھا۔ گل خان بولا، یہ آشا کا شوہر ہے، آپ کا استہا معائنہ کرے جیسا کہ آپ نے سردار کا کیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی پر اسرار خات نے مجھے ایک کہار کی چاک پر بٹھا کر گھمایا، پہلے مکھرجی، پھر شیلا، پھر جلال اور اب یہ شخص جو میرے سامنے موجود تھا۔ کیا یہ جادو کا چکر اسی جگہ رک جائے گا؟ میں نے مردہ شخص کو برہنہ کیا، اپنے بیگ میں سے خوردبین اور مخین سوئیاں نکالی۔ قلب کے نزدیک سے شروع کر کے میں نے اس کے جسم کے ایک ایک انچ کا معائنہ کیا، وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی، کسی جگہ بھی کوئی چیز نہ ملی۔ میں نے لاش کو الٹا کر دیا، فوراً ہی مجھے کھوپڑی کی جڑ میں ایک ننھا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے ایک مہین سوئی اٹھائی اور اس سوراخ میں داخل کر دی۔ سوئی آسانی سے سوراخ میں اتری۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس کو آگے بڑھایا۔ کوئی چیز ایک لمبی اور مہین سوئی کی طرح اس مقام پر گھسا دی گئی۔ یہاں ریڑھ کی ہڈی دماغ میں داخل ہوتی ہے۔ اتفاقیہ طور پر یہ شاید اس لیے کہ اعصابی راستے کو بے رحمی سے چیرنے کے لیے سوئی کو ادھر ادھر گھمایا گیا۔ اس شخص کا تنفس مفلوج ہو کر رہ گیا اور تقریباً فوراً ہی موت واقع ہو گئی تھی۔
میں نے اپنی سوئی باہر نکالی، گلحان کی طرف مخاطب ہوا۔ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ اس قسم کے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہے جس سے جلال پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ کام ذرا زیادہ ہوشیاری اور کامیابی سے کیا گیا۔ یہ شخص اب کبھی زندہ نہ ہو سکے گا۔ اچھا، گلحان نے سکون سے کہا۔ جلال کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے پاس صرف ہم اور پال موجود تھا، لیکن اس شخص کے پاس صرف اس کی بیوی اور اس کا بچی موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہے گا کہ اس کی بیوی اور بچی نے اس کو قتل کیا، جیسا کہ آپ نے سوچا تھا کہ ہم نے سردار کو ہلاک کیا؟ میں نے کہا، تم اس واقعے کے متعلق کیا جانتے ہو گلحان، اور تم یہاں ٹھیک وقت پر اصلاح کیوں کر آئے؟ اس نے سکون سے جواب دیا، جب اس شخص کو قتل کیا گیا تو ہم یہاں موجود نہ تھا، حالانکہ شاید آپ یہی سوچ رہا ہے۔ اگر آپ وقت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت 2 بجے تھے۔ کوئی 1 گھنٹہ پہلے آشا نے ہم کو فون پر آواز دیا اور ہم سیدھا چلا آیا۔ آشا اس معاملے میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت واقع ہوئی ہے، میں نے تنزیہ کہا۔ میرے کہنے پر جلال کے آدمی کل رات 1 بجے سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا خبر ہم کو آشا کا فون ملنے سے ذرا دیر قبل ہی ہوا تھا۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم رات بھر کیا کرتا رہا تو ہم آپ کو بتا ہی دیتا ہے۔ ہم سردار کے کام پر اور آپ کے کام پر لگا ہوا تھا۔ اس میں ایک کام یہ معلوم کرنا بھی تھا کہ دیونما عورت کا وہ سفید بھتیجی اپنی کار کہاں رکھتا ہے۔ ہم نے معلوم کر لیا، مگر بعد از وقت۔ لیکن تمہاری وہ آدمی جن کے متعلق تم نے بتایا کہ نگرانی کر رہے ہیں۔ سنو ڈاکٹر صاحب، اس نے دخل انداز ہو کر کہا، آپ اس وقت آشا سے بات نہ کرے گا، ہم اس کی طرف سے بہت خوفزدہ ہے۔ ہم نے اس کو آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا اور کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو اسی کے سہارے وہ اب تک سنبھلی ہوئی ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے اچانک کہا۔ ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں میں نے ایک عورت اور سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ یہ عورت 28 سال سے زیادہ کی نہ تھی، یا شاید 29 سال کی ہو۔ اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کے اندر خون کا نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ آنکھوں میں دہشت اور خوف کی وہ کیفیت تھی جو دیوانگی کی سر حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح بے مقصد طور پر مجھے نظر جما کر دیکھا۔ اپنی انگلیوں کے سرے سے وہ مسلسل اپنے ہونٹوں کو مار رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک ایسا دماغ منعکس نظر آیا تھا جو کہ خوف و غم کے علاوہ ہر چیز سے بالکل خالی تھا۔ اس کی 4 سالہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ گلحان نے شانہ پکڑ کر اس عورت کو ہلایا۔ ہوش میں آؤ آشا، اس نے سختی مگر رحم آلود آواز میں کہا۔ دیکھو بابا، یہ ڈاکٹر صاحب آ گیا ہے۔ ایک دم اس عورت کو میری موجودگی کا شعور ہوا۔ چند سال تک اس نے میری طرف استقلال سے دیکھا، اس کے بعد پوچھا ایک ایسی آواز میں جس کے اندر ایک سوال سے زیادہ اس مایوسی کا رنگ نمایاں تھا جو آخری کمزور سی امید کے مٹ جانے پر پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مر گیا؟ میری چہرے پر اس نے جواب پڑا، اور وہ چلائی، تم مر گئے، تم مردہ۔ اس نے بچی کو گود میں اوپر اٹھایا، اس کو مخاطب کر کے تقریباً سکون سے بولی، تمہارے پاپا سدارگے بیٹی، اس کو بہت دور جانا تھا، اب تم نہ آنسو بہاؤ بیٹا، ہم جلد ہی ان کے پاس چلیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ضبط جام چھلک جائے اور وہ پھوٹ کر رو پڑے، لیکن وہ گہری دہشت جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں سے غائب نہ ہوئی تھی، صدمہ اور غم سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اظہار غم کے راستے مسدود کر دیے۔ چند منٹ کے بعد ہی سوچنے لگا، کیا اس کا دماغ اس کشیدگی اور بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے؟ گلحان، میں نے سرگوشی میں کہا، کچھ کہو، کچھ کرو جس سے اس عورت میں جذبات کا ہیجان پیدا ہو سکے۔ اس کو شدید ترین غصے میں مبتلا کرو، اس کو رونے پر مجبور کرو، کچھ بھی کرو۔ گلحان نے فکری انداز میں سر ہلایا۔ اس نے آشا کے بازو سے بچے کو چھینا اور اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے جھکا، اس طرح کہ اس کا چہرہ بالکل آشا کے چہرے کے نزدیک پہنچ گیا، اور تب وہ بے رحمی سے بولا، ٹھیک ٹھیک بتاؤ آشا، تم نے اپنا شوہر کو کیوں قتل کیا؟ 1 منٹ تک آشا کری رہی جیسے کچھ سمجھی نہ ہو۔ اس کے بعد اس کپکپی نے اس کو ہلایا، آنکھوں سے خوف غائب ہوا، اس کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی۔ وہ گلحان پر ٹوٹ پڑی، اس کے چہرے پر گوسے بسائے۔ گلحان نے اسے پکڑا، اس کے ہاتھوں کو بے قابو کیا، بچی زور سے چیخ پڑی۔ آشا کا جسم نرم پڑ گیا، بازو لٹک کر پہلو میں آئے اور فرش پر ڈلک گئی۔ اس کا سر اس کے گھٹنوں پر جھکا اور آنسو بہنے لگے۔ گلحان چاہتا تھا کہ اس کو اٹھائے، تصدیق دے، لیکن میں نے روک دیا۔ اس کو رونے دو، یہی اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے نظر اٹھا کر گلحان کی طرف دیکھا اور کھامتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تمہارا واقعی وہی مطلب تھا جو تم نے کہا؟ وہ بولا، نہیں، ہم جانتا ہے کہ آشا تم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اب تمہیں ڈاکٹر سے بات کرنا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آشا نے کافی معمولی آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں سارا واقعہ بیان کرتی جاؤں؟ گلحان نے کہا، جس طرح تم نے ہمیں بتایا اسی طرح بتاؤ، گڑیا سے شروع کرو۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، اگر مجھے کچھ سوالات کرنے ہوئے تو میں بعد میں پوچھ لوں گا۔ آشا نے کہنا شروع کیا، کل یہ گلحان یہاں آئے اور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے گئے۔ عام طور پر میرا شوہر اجیت 6 بجے سے بیشتر گھر واپس نہیں آتا، لیکن کل وہ میری طرف سے فکر مند تھا اور وقت سے پہلے کوئی 3 بجے آیا۔ وہ گلحان کو پسند کرتا ہے،
اس نے مجھے سیر کے لیے جانے پر اصرار کیا۔ میں 6 بجے کے بعد واپس آئی۔ اجیت نے مجھے دیکھ کر کہا، آشا دیکھو، ہمارے بچے کے لیے ایک تحفہ آیا ہے، ایک اور گڑیا۔ میں شک لگاتا ہوں کہ یہ مکھرجی نے بیچی ہے۔ مکھرجی میرے بھائی کا نام ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے دیکھا کہ میز پر ایک بڑا سا باکس رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکنا اٹھایا۔ اس کے اندر ایک ایسی بے نظیر گڑیا تھی کہ قطعی جیتی جاگتی چیز معلوم ہوتی تھی۔ ایک مکمل نمونہ، ایک چھوٹی سی لڑکی کی شکل، بہت چھوٹی یا شیرخوار لڑکی نہیں بلکہ ایک 10 یا 12 سال کی لڑکی کی طرح۔ اس کا لباس ایک اسکول کی لڑکی جیسا تھا۔ اس کی کتابیں تسمے سے بندھی ہوئی کمر پر لٹک رہی تھی۔ اونچائی میں یہ گڑیا تقریباً 1 فٹ تھی، مگر بالکل بے عیب اور مکمل۔ انتہائی معصوم اور حسین شکل، ایک ننھے سے فرشتے کی شکل۔ اجیت نے کہا، آشا یہ تمہارے نام پر بھیجی گئی ہے، لیکن میں سمجھا اس میں پھول یا کوئی اور چیز ہوگی، چنانچہ میں نے اس کو کھول ڈالا۔ بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گڑیا ابھی بول پڑے گی، ہے نا؟ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ گڑیا اس قسم کی ہے، کسی کو سامنے بٹھا کر اسی شکل میں بنائی جاتی ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو سامنے بٹھا کر یہ بنائے گی۔ مجھے بھی یقین ہوا کہ یہ گڑیا ضرور مکھرجی نے بیچی، کیونکہ وہ پہلے بھی یہ گڑیا میری بچی کو دے چکا تھا، اور میری ایک سہیلی جو کہ اب مر چکی ہے اسی جگہ سے لا کر ایک گڑیا دے چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس عورت نے گڑیا بنائی اس نے میری سہیلی کو بطور نمونہ اپنے سامنے بٹھا کر ایک گڑیا اور تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ اس لیے میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مکھرجی بھی وہاں گیا ہوگا، میری بچی کے لیے ایک اور گڑیا وہاں سے حاصل کی ہوگی۔ لیکن میں نے اپنے شوہر اجیت سے پوچھا، کیا اس باکس میں کوئی خط، نام کا کارڈ وغیرہ موجود نہ تھا؟ وہ بولا، مگر ہاں، اس میں ایک عجیب چیز تھی، کہاں گئی وہ؟ میں نے کہا، شاید اسے جیب میں ڈال لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیبوں میں ادھر ادھر تلاش کیا اور ایک فیتہ باہر نکالا۔ اس میں گیریں لگی تھی اور بظاہر یہ بالوں کا بنا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، نہ جانے مکھرجی کا مقصد اس سے کیا تھا۔ اجیت نے اس کو پھر اپنی جیب میں رکھا اور پھر میں نے اس فیتے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ بچی سو گئی تھی۔ ہم نے گڑیا کو اس کے قریب اسی طرح رکھا کہ جب وہ بیدار ہو تو اسے دیکھ سکے۔ بچی بیدار ہوئی تو اس گڑیا کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور بچی گڑیا سے کھیلتی رہی۔ جب ہم نے اس کو سونے کے لیے لٹایا تو میں نے گڑیا کو اس کے پاس سے لے جانا چاہا، لیکن وہ رونے لگی، اس لیے ہم نے اس گڑیا کو ساتھ لے کر ہی سونے دیا۔ ہم 11 بجے تک تاش کھیلتے رہے، اس کے بعد سونے کی تیاری کی۔ بچی فطری لحاظ سے بے چین واقع ہوئی۔ میں 2 کھڑکیوں میں سے ایک کے قریب ایک گوشے میں رہتا ہے۔ ہم نے بستر پر جاتے وقت رک کر بچی کو دیکھا، جیسے کہ ہماری عادت تھی۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ گڑیا اس کے ایک بازو میں دبی ہوئی تھی۔ گڑیا کا سر اس کے شانے پر تھا۔ اجیت نے کہا، دیکھو نا آشا، یہ گڑیا تو بالکل اتنی ہی زندہ نظر آتی ہے جتنے کہ خود ہماری بچی۔ اگر یہ اٹھ کر چلنے لگے تو ذرا بھی تعجب نہ ہوگا۔ یہ گڑیا جس لڑکی کی شکل کو دیکھ کر بنائی گئی ہے وہ ضرور کوئی حسین لڑکی تھی۔ یہ الفاظ واقعی سچ تھے۔ گڑیا کا چہرہ انتہائی شریف اور حسین تھا، لیکن اف، یہی وہ خصوصیت ہے جو اس گڑیا کو اس قدر خوفناک بنا دیتی ہے، یکسر خوفناک۔ میں نے دیکھا کہ آشا کی آنکھوں میں خوف پھر واپس آ رہا تھا۔ گلہان بولا، خود کو سنبھالو آشا، ہمت کرو بابا۔ میں نے گڑیا کو لینے کی کوشش کی۔ آشا نے کہنا شروع کیا، گڑیا اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے خوف ہوا کہیں نیند میں بچی اس کو دبا کر توڑ نہ دے، لیکن بچی نے اس کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اس طرح ہم نے اس کو اسی حالت پہ چھوڑا۔ جب ہم لباس تبدیل کر رہے تھے تو اجیت نے گرادار فیتے کو جیب میں سے نکالا اور بولا، بڑی عجیب چیز ہے یہ، جب تم کو مکھرجی کی خبر ملے تو اس سے دریافت کرنا کہ یہ فیتہ کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فیتے کو چارپائی کے پہلو میں اسی چھوٹی میز پہ ڈالا جو اس کی طرف رکھی تھی۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی، میرا شوہر سویا، اس کے بعد میں بھی نیند میں غافل ہو گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی، یا شاید مجھے ایسے خیال ہوا کہ میں جاگ گئی ہوں، کیونکہ میں واقعی جاگ رہی تھی یا سوئی ہوئی تھی، اس بات کا مجھے علم نہیں۔ یہ ضرور ایک خواب ہی ہوگا، لیکن اف، اجیت مردہ تھا۔ میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے آنسو بہنے لگے۔ بعد میں وہ بولی، اگر میں بیدار تھی تو مجھے جس چیز نے بیدار کیا وہ ایک گہری خاموشی کے علاوہ اور کوئی شے نہ تھی۔ اسی کی بنا پر مجھے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ ضرور کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسی خاموشی کہیں ہو نہیں سکتی سوائے خواب کے۔ ہم یہاں دوسری منزل پر رہتے ہیں اور ہمیشہ شرک کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت ہلکی سی آواز بھی موجود نہ تھی۔ ایسی معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا اچانک گونگی ہو کر رہ گئی ہے۔ میرا خیال ہے میں اٹھ بیٹھنے اور سننے لگی۔ سننے کی ایک زبردست تشنگی کے ساتھ ہلکی سے ہلکی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں خود اجیت کے سانس کی آواز بھی سن نہ سکی۔ میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس خاموشی میں ایک طرح کی دہشت تھی۔ اس میں کوئی خوفناک چیز پوشیدہ محسوس ہوتی تھی، کوئی چیز زندہ، کوئی چیز شیطانی۔ میں نے اجیت پر جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، اس کو چھونے کی کوشش کی، اس کو جگانے کی، لیکن میں حرکت نہ کر سکی، ایک انگلی بھی اٹھا نہ سکی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی،
لیکن کچھ کر نہ سکے۔ کھڑکیوں کے پردے تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے سڑک کی دھندلی روشنی نظر آتی تھی۔ اچانک یہ روشنی مٹ گئی، کمرہ تاریک ہوا، قطعی تاریک، اور اب وہ سبز چمک روشن ہوئی۔ ابتدا میں یہ بالکل دھندلی چمک تھی، یہ باہر سے نہیں آ رہی تھی، یہ تو خود کمرے میں موجود تھی۔ یہ سب روشنی تھرتھراتی تھی، دھندلی ہو جاتی تھی، کام تو ہی ابھرتی تھی اور کم ہو جاتی تھی، لیکن ہر مرتبہ دھندلی ہونے کے بعد وہ تیز ہو جاتی۔ یہ ایک سب سی روشنی تھی، جگنو کی چمک کی طرح، یا پھر ایسی جیسی کوئی شخص صاف سبز پانی کے درمیان سے چاند کی روشنی کو دیکھے، یہ روشنی کی طرح تھی۔ لیکن پھر یہ روشنی نہ تھی، اس میں رخشندگی اور زرفشانی کی اہلیت نہ تھی۔ اس میں تو صرف ایک چمک تھی اور یہ ہر جگہ نظر آتی تھی، میز کے نیچے، کرسیوں کے نیچے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ روشنی کسی طرح کی کوئی پرچھائی نہیں پیدا کر رہی تھی۔ میں کمرے کی ہر چیز کو دیکھ سکتی تھی۔ مجھے میری بچی پالنے میں لیٹی ہوئی خوابیدہ نظر آ رہی تھی۔ گڑیا کا سر بچی کی شانی پر رکھا ہوا تھا۔ یکایک گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا سر گھمایا، معلوم ہوا جیسے وہ بچی کی سانس کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ بچی کے بازو پہ رکھے، بازو سے دور ہٹ کر لٹک گیا۔ گڑیا اٹھ بیٹھی اور اس وقت مجھے یقین ہوا کہ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ گڑیا اٹھ بیٹھی اور اس وقت مجھے یقین ہوا کہ میں کوئی ضرور خواب دیکھ رہی ہوں۔ عجیب و غریب خاموشی، عجیب و غریب سبز روشنی، اور پھر اب یہ۔ گڑیا گہوارے کے پہلو پر چڑھ کر اوپر آئی اور نیچے فرش پر گر پڑی۔ اس کے بعد وہ اچکتی ہوئی تسمے میں بندھی ہوئی کتابوں کو اپنے شانے پر ادھر ادھر ہلاتی ہوئی ایک بچے کی مسحری کی طرف آنے لگی۔ آتے وقت وہ اپنا سر ادھر ادھر گھما کر کمرے میں چاروں طرف ایک مدجس لڑکی کی طرح دیکھتی جاتی۔ اس کی نظر میز پر پڑی اور وہ رک گئی۔ اس نے اوپر آئینے کی طرف دیکھا، میز کے سامنے والی کرسی پر وہ چڑھی اور کرسی سے کود کر میز پر آ گئی۔ کتابوں کو ایک طرف پھینکا اور آئینے میں اپنے حس کی داد دینے لگی۔ اس نے خود کو سنوارا، مڑ مڑ کر خود کو دیکھا، پہلے ایک شانے کے اوپر سے اور پھر دوسرے کی طرف سے۔ میں نے سوچا کس قدر عجیب اور طلسمی خواب ہے یہ۔ گڑیا نے اپنا چہرہ آئینے کے بالکل قریب کر دیا اور اپنے بالوں کو درست کیا۔ میں نے سوچا کس قدر مغرور گڑیا ہے یہ، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہ سب خواب محض اس وجہ سے دیکھ رہی ہوں کیونکہ اجیت نے کہا تھا کہ گڑیا بالکل زندہ معلوم ہوتی ہے، اگر یہ چلنے لگے تو کوئی تعجب نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے سوچا میں یہ خواب نہیں دیکھ رہی، ایسا ہوتا تو میں خواب دیکھنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کیوں اور کیسے کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سب اس قدر لطف اور بے معنی نظر آنے لگا کہ میں ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری ہنسی کی کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آواز پیدا کرنا اس وقت میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ہنسی تو دراصل میرے اندر موجود تھی، لیکن ایسا معلوم ہوا جیسے گڑیا نے میری ہنسی کو سن لیا ہے۔ اس نے رخ بدلا اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل سینے کے اندر مر گیا ہے۔ میں نے بھیانک خواب دیکھے ہیں ڈاکٹر شاہد، لیکن ان میں سے بدترین خواب مجھے اپنی حالت ایسی معلوم نہ ہوئی جیسے کہ اب اس وقت اس گڑیا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر مجھ پر طاری ہوئی۔ گڑیا کی آنکھیں کسی شیطان کی آنکھیں تھی، جیسے اندھیرے میں کسی جانور کی آنکھیں، لیکن یہ ان کی آنکھوں کی شیطانی کیفیت تھی جس نے مجھے ایسا کرنے پر محسوس کیا جیسے کسی نے میرا دل پکڑ لیا ہو۔ یہ فرشتہ صورت حسین گڑیا اور پھر یہ جہنمی آنکھیں۔ معلوم نہیں کتنی دیر گڑیا وہاں کڑی رہی اور میری طرف آنکھیں چمکاتی رہی۔ آخرکار وہ میز کی کنارے پر اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک میری طرف جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اور ایک ارادے کے ساتھ اس نے چھوٹا سا بازو اوپر اٹھایا اور اپنی گردن کے پیچھے لے گئی۔ اتنی ہی آہستہ آہستہ وہ اپنا بازو واپس لائی۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لمبا پن تھا، ایک خنجر کی طرح۔ وہ میز سے کود کر فرش پر اتر آئی، میری طرف اچکتی ہوئی بڑی اور مسحری کی آڑ میں آئی۔ ایک ہی لمحہ گزرا تھا کہ وہ مسحری پر چڑھائی اور اجیت کے پاؤں کے قریب کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے چلانے کی کوشش کی، حرکت کرنا چاہا، اجیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دعا کی، اے ایشور بیدار کر دے۔ گڑیا نے اپنی نظر میری طرف سے ہٹائی، وہ وہاں کڑی ہوئی اجیت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ اس کے جسم پر اوپر کی طرف رینگنے لگی۔ میں نے اپنی گردن کو موڑنے کی کوشش کی تاکہ اس کو برابر دیکھتی رہوں، مگر میں کوئی بھی حرکت نہ کر سکی۔ گڑیا میری نظر سے مخفی ہو گئی اور پھر میں نے ایک خوفناک سسکتی ہوئی کڑکڑاہنے کی آواز سنی۔ میں نے اجیت کو کانپتے ہوئے محسوس کیا، ایک تھرتھری سی۔ اس کے بعد اس کا جسم پھیل گیا اور پھر اینٹھنے لگا۔ میں نے اس کو ایک سرد آنکھ لیتے سنا، گہری، بہت گہری۔ میں سمجھ گئی کہ اجیت مر رہا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس عجیب خاموشی میں، اس عجیب سبز روشنی میں یکایک مجھے ایک بانسری کی آواز سڑک کی طرف سے کھڑکی میں سے آتی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گڑیا گھبرا کر چل دی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے تیزی سے فرش کو پار کیا، اچک کر کھڑکی پر چڑھی۔ ایک لمحہ اس نے وہاں گھٹنے ٹیک کر نیچے کی طرف جھک کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ میں وہی گرادار فیتا تھا جس کو اجیت نے میز پر ڈال دیا تھا۔ ایک بار پھر بانسری کی آواز سنائی دی۔ گڑیا کھڑکی کا کنار پکڑ کر باہر نیچے کی طرف لٹک گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں میرے سامنے تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے چھوٹے ہاتھوں نے کھڑکی کا کنارہ پکڑ رکھا تھا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔
سبز روشنی جلملائی اور بجھ گئی۔ سڑک سے آنے والی روشنی کھڑکی کے پردوں کے ارد گرد واپس آئی۔ گہری خاموشی اس طرح غائب ہوئی جیسے کسی نے اس کو چوس لیا تھا، اور اب تاریکی کی ایک موج سی مجھ پر چھا گئی۔ میں اس کے نیچے دب گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ تاریک موج مجھ پر چھا جائے، میں نے کلاک کو رات کی 2 بجے بجاتے سنا۔ جب میں پھر بیدار ہوئی، یا پھر اپنی بے ہوشی سے آزاد ہوئی، یا اگر یہ خواب تھا، تو جب میں بیدار ہوئی تو میں عجیب کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسیری پر پڑا تھا، اسی طرح بے حس و حرکت۔ میں نے اس کو چھو کر دیکھا، وہ سرد تھا، بے حد سرد۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مردہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ میں خواب کیا تھا اور کیا حقیقت کیا تھا؟ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی گڑیا اجیت کو قتل نہیں کر سکتی تھی۔ کیا جب وہ مر رہا تھا تو اس کی روح مجھ پر اثر ڈال رہی تھی، اور کیا اسی کی وجہ سے میں نے یہ خواب دیکھا تھا، یا پھر میں نے خواب دیکھنے کی حالت میں اس کو ہلاک کر ڈالا؟ آشا کی آنکھوں میں نزا کسی کیفیت تھی جس نے مجھے حقیقت کے اظہار سے روک دیا، اس لیے میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کم از کم اس شک و شبہ کے متعلق تو میں تمہیں تسکین دے سکتا ہوں، تمہارا شوہر قطعی فطری اسباب کی بنا پر مرا ہے۔ اس کی موت کی وجہ دماغ میں خون کا جمع ہونا ہے۔ معائنے کے بعد میں اس سوال پر پوری طرح مطمئن ہو گیا ہوں۔ تمہاری ذات کا اس موت سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ گڑیا کا معاملہ تو تم نے یہ ایک غیر معمولی خواب دیکھا اور بس۔ آشا نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میرے الفاظ پر یقین کرنے کے لیے اپنے روح تک کو قربان کرنے پر تیار ہو۔ وہ بولی، لیکن میں نے اس کو مرتے ہوئے سنا تھا۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ میں نے ایک بالکل علمی و طبی تشریح شروع کی جس کو میں جانتا تھا کہ وہ نہ سمجھ سکے گی، لیکن شاید اسی وجہ سے یہ تشریح اس کو یقین دلا سکے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت نیم بیدار ہو، یعنی ڈاکٹروں کی زبان میں تم جاگتے ہوئے شعور کی سرحد پر ہو۔ تمام باتوں سے یہی اغلب معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا خواب ان باتوں کی پیداوار تھا جو تم نے سنی تھی۔ تمہارے تحت الشعور نے آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ پورا طلسمی ڈرامہ پیدا کر دیا جس کا تذکرہ تم نے میرے سامنے کیا ہے۔ خواب میں تم نے جس کام کو چند منٹ میں ہوتے ہوئے دیکھا، وہ در حقیقت تمہارے دماغ میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں واقع ہوا تھا۔ تخت الشعور اپنا وقت خود ہی ایجاد کرتا ہے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے۔ ایک دروازہ زور سے بند ہوتا ہے یا کوئی اور اچانک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے۔ سونے والا اس سے جاگ جاتا ہے۔ جب وہ پوری بیداری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک حیرتناک حد تک واضح خواب کی یاد باقی ہوتی ہے جس کا اختتام ایک زوردار آواز پر ہوا تھا۔ در حقیقت اس کا خواب اس آواز کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا یہ خواب گھنٹوں تک جاری محسوس ہوا ہو، لیکن در حقیقت یہ خواب تقریباً اس لیے تھا اور صرف اس قلیل وقت تک جاری رہا جو آواز کو سننے اور پھر جاگ پڑنے کے درمیان موجود تھا۔ آشا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں سے نزاع کی سی کیفیت کچھ کم ہوئی۔ میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اور ایک چیز اور بھی تمہیں یاد رکھنی چاہیے، یعنی اپنی حالت۔ حمل کی حالت میں عورتوں کو عجیب عجیب حقیقی قسم کے خواب آنے لگتے ہیں جو عموماً ناخوشگوار قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیداری میں بھی اسی طرح کے توہمات حقیقی شکل اختیار کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ صحیح ہے، جب میری بچی پیدا ہونے والی تھی تو مجھے بڑے بھیانک خواب نظر آئے تھے۔ اچانک وہ رکی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر شک و شبے کا بادل پھر چھا رہا تھا، لیکن وہ گڑیا کمرے میں موجود نہیں۔ وہ بولی، میں بوکھلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس سوال کا خیال نہ کیا۔ اب میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن گلحان نے یہ مشکل حل کر دی۔ وہ اطمینان سے بولا، گڑیا یقیناً کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو اس کو بہت دور پھینک دیا۔ تم نے جب ہم سے یہ کچھ بتایا تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو پھینک دیا جائے اور تم اس کو پھر نہ دیکھ سکو۔ آشا نے تیزی سے پوچھا، مگر گڑیا تم کو کہاں سے ملی؟ میں نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا، شاید تم اپنا حالت کے باعث اچھی طرح تلاش نہ کر سکا۔ گلحان بولا، ہم کو وہ گڑیا وہاں بچی کے گہوارے کے نیچے چادروں میں چھپی ہوئی ملا۔ وہ بہت دب گیا تھا، شاید بچی سوتے میں اس پر پہلو بدلتی رہی ہوگی۔ آسا نے پشو پیر سے کہا، ہو سکتا ہے وہ نیچے گر پڑی ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہاں تلاش کیا تھا یا نہیں۔ اس خیال سے کہ کہیں وہ یہ شک و شبہ نہ کر بیٹھے کہ میرے اور گلحان کے درمیان کوئی سازش ہو رہی ہے، میں نے گلحان کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا گلحان۔ اگر تم نے گڑیا ان کو دکھا دی ہوتی تو یہ فوراً خود ہی سمجھ جاتی کہ یہ سب ایک خواب تھا اور اس طرح ان کو بہت کچھ تکلیف سہنی نہ پڑتی۔ ہم کو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے باقا، اس نے برہم آواز میں جواب دیا، ہم نے تو وہی کیا جو ہمارے عقل میں بہتر تھا۔ جب نیچے جا کر دیکھو کہ گڑیا ملتی ہے، میں نے سختی سے حکم دیا۔ گلحان نے میری طرف تیز نظر ڈالی۔ میں نے سر کو خفیف سی حرکت دی اور میں سمجھ گیا کہ وہ سمجھ گیا ہے۔ چند منٹ میں وہ واپس آیا۔ ابھی 15 منٹ پہلے غلاظت کو صاف کیا ہے، گلحان نے بددلی سے کہا۔ گڑیا تو مہتر کے ساتھ چلا گیا، مگر ہم کو یہ ملا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا تسمہ اوپر اٹھا کر دکھایا جس میں آدھی درجن ننھی ننھی کتابیں لٹک رہی تھی۔ وہ بولا، کیا یہ وہی کتابیں ہیں جس کو تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ گڑیا نے میز پر پھینک دیا؟ آشا نے غور سے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔
براہ کرم اس کو دور ہی رکھو، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ گلہان نے فاتحانہ نظر میری طرف ڈالی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے خیال میں یہ کام ہم نے اچھا ہی کیا تھا کہ گڑیا کو پھینک دیا۔ میں نے کہا بہرحال اب جب کہ آشا کو اطمینان ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ محض ایک خواب تھا، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے۔ میں نے آشا کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اور اب میں تمہارے لیے کچھ دوائیں تجویز کیے دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اس مکان میں ایک منٹ کے لیے بھی رہو، جلد سے جلد اس کو چھوڑ دو۔ تمہیں لازم ہے کہ ایک تھیلے میں اپنے اور بچے کے لیے ضروری سامان ایک ہفتے کا لے کر تم اس جگہ کو فوراً چھوڑ دو۔ میں تمہاری خصوصی حالت کا خیال کر رہا ہوں اور اس ننھی سی زندگی کا خیال جو دنیا میں آنے والی ہے۔ میں یہاں کے تمام رسمی کام کو دیکھ بھال لوں گا۔ تم گلہان کو ضروری تفصیلات کے متعلق ہدایت دے سکتی ہو، لیکن تم کو فوراً جانا چاہیے۔ کیا ارادہ ہے؟ یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ رضامند ہو گئی۔ چند لمحات کا وہ منظر یقیناً بڑا دردناک تھا، جبکہ آشا نے اور اس کی بچی نے اجیت کی لاش کو الوداع کہا، لیکن جلد ہی آشا گلہان کے ساتھ اپنے عزیزوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچی کی خواہش تھی کہ اپنی پہلی دو گڑیا بھی ساتھ ہی لے جائے۔ میں نے آشا کے شکوک کو اثر نو بیدار ہو جانے کے خطرے کے باوجود اس بات کو منظور نہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دونوں اپنی پناہ گاہ میں اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لے جائیں جن کا تعلق رانی سے ہو۔ گلہان نے میری تائید کی اور گڑیا گھر پر ہی چھوڑ دی گئی۔ میں نے اپنی جانب بوجھے ایک شخص کو بلایا جو تجہیز و تکفین یا مکانات کی دیکھ بھال کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے لاش کا ایک قہری معائنہ کیا۔ مجھے یقین ہوا کہ لاش کی کھوپڑی میں وہ چھوٹا سا سوراخ کسی کو نظر نہ آئے گا۔ پوسٹ مارٹم کا کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ موت کے سبب کے متعلق میرا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ جب نگراں شخص آیا تو میں نے بیوہ کی عدم موجودگی کی تشریح کر دی۔ اسے بتایا کہ بچے کی قریبی ولادت کے زمانے کے بنا پر وہ میرے حکم پر یہاں سے ہٹا لی گئی۔ میں نے موت کی وجہ الجماد خون قرار دیا اور بے اختیار مجھے مہاجن سرحاب بائی کی موت کا خیال آیا، جن کی موت کی یہی وجہ تجویز کی گئی، اور میں خود پر خسا تھا۔ جب لاش کو لے جایا جا چکا تو میں گلہان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے خیالات کو موجودہ مسائل پر مرکوز کر دیا۔ میں نے کوشش کی کہ اس طلسمی دنیا سے خود کو مانوس بناؤں جس کے اندر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک لامتناہی قدیم زمانے سے آوارہ سرگردہ ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے دماغ کو تمام قسم کی بدگمانیوں اور ان تمام خیالات سے پاک اور صاف کر دوں جو پہلے سے میرے ذہن میں عقیدوں کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی، اور اس طرف بالکل توجہ نہ دوں کہ کیا ہونا ممکن تھا اور کیا ہونا ممکن نہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ رانی کسی ایسے علم کی مالک ہے جس سے ہماری موجودہ سائنس ناواقف ہے۔ میں نے اس علم کو جادو یا طلسم نہیں سمجھا۔ یہ الفاظ کوئی مفہوم نہیں رکھتے کیونکہ ان کا استعمال قدیم ترین زمانوں سے ایسے مظاہرے کے لیے ہوتا آیا ہے جو بالکل فطری مظاہرہ تھے، لیکن ان کی وجوہات لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ مثال کے طور پر زیادہ زمانہ نہ ہوا جبکہ ویشی قوموں کے نزدیک دیا سلائی کا جلانا بھی ایک جادو تھا۔ نہیں، رانی کوئی جادوگرنی نہ تھی جیسا کہ جلال سوچ رہا تھا۔ وہ کسی نامعلوم علم کی باہر تھی اور بس۔ یہ علم کی حیثیت سے یہ علم بھی لازمی طور پر چند مقرر شدہ قوانین کا پابند ہونا چاہیے، ہاں وہ قوانین مجھے معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ علالت معلول کے قانون سے میں جو کچھ سمجھتا تھا، اگر رانی کی حرکات اس قانون کے خلاف تھی تو وہ یقیناً علت و معلول کے کسی اور خاص قانون کے تحت ضرور ہوں گے۔ رانی کی ان حرکات میں کوئی بات خلاف فطرت یا مفوق الفطرت نہ تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ وحشی لوگوں کی طرح میں یہ نہ جانتا تھا کہ دیا سلائی کیوں جلتی ہے۔ ان نامعلوم قوانین یا رانی کے طریقے عمل کے متعلق اگر مجھے کافی معلومات حاصل نہ تھی تو کم از کم میرے خیال میں چند باتیں ضرور صاف تھی۔ گرہ دار فیتا یا جادوگرنی کا ہار یقیناً اس کارگزاری میں ایک اہم چیز تھی، اور گڑیوں یا پتلیوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے ایک لازمی چیز تھی۔ جلال پر جب پہلا حملہ کیا گیا تو اس سے پہلے ایک ایسا ہی فیتا اس کی جیب میں ڈال دیا گیا، پھر اس رات کے پریشان کن واقعات کے بعد ایک دوسرا فیتا میں نے جلال کی چارپائی کے پاس ہی پڑا ہوا پایا۔ میں خود بھی ایک ایسے ہی فیتے کو ہاتھ سے دبائے ہوئے سونے کے لیے لیٹا تھا، اور پھر نیند میں میں نے اپنے مریض کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تیسرا فیتا اس گڑیا کے ساتھ موجود تھا جس نے اجیت کو ہلاک کیا۔ لہٰذا یہ ظاہر تھا کہ گڑیوں یا پتلیوں کی حرکات و سکنات پر قابو پانے کے لیے جو طریقہ عمل میں لایا گیا اس کا ایک ضروری حصہ یہ گرہ دار فیتا بھی تھا۔ اس نظریے کے خلاف ایک واقعہ یہ موجود تھا کہ جب رات کے وقت اس آوارہ شرابی پر مکھرجی کے پتلے نے حملہ کیا تو اس وقت اس شرابی کے پاس کوئی گرہ دار فیتا نہ تھا، لیکن یہ ممکن ہے کہ فیتا کا تعلق گڑیا کے صرف ابتدائی حرکات و سکنات سے رہتا ہو، اور جب ایک بار یہ گڑیا حرکت میں آ جاتی ہوں تو ان کا یہ فعل لامحدود مدت تک جاری رہ سکتا ہو۔ گڑیوں کے بنانے میں ایک مقررہ طریقہ کا پتہ چلتا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو شخص آئندہ شکار ہونے والا ہے اس کی آزادانہ رضامندی اور اجازت حاصل کی جائے، یعنی وہ اپنی خوشی سے اس بات پر تیار ہو کہ ایک ماڈل کی حیثیت سے سامنے بیٹھو اور اپنی شکل کی گڑیا بنوائے۔
دوسرا قدم یہ تھا کہ اس کے جسم پر ایک زخم لگایا جائے تاکہ مرہم لگانے کا موقع ملے اور یہ مرہم ایک نامعلوم قسم کی موت کا باعث بن جائے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ گڑیا بالکل اس شخص کی مکمل نقل ہونی چاہیے جو شکار ہونے والا ہے۔ موت کا ذریعہ ہر مرتبہ ایک ہی تھا۔ یہ بات یکساں علامات سے ثابت ہو چکی تھی، لیکن کیا ان اموات کا کوئی تعلق واقعی گڑیوں کی حرکات و سکنات سے تھا؟ کیا وہ اس عمل کا ایک ضروری حصہ تھی؟ ہو سکتا ہے کہ رانی کا یہ عقیدہ ہو، بلکہ یہ واقعی کہ اس کا بلا شبہ یہی عقیدہ تھا، لیکن مجھے اس کا یقین نہ تھا۔ جس گڑیا نے جلال کو زخمی کیا تھا وہ مکھرجی کی شکل کے بنائی گئی تھی۔ نرس جیسی گڑیا جس کو محافظین نے جلال کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے ہوئے دیکھا، وہ گڑیا ہو سکتی ہے جس کے لیے شیلا نے خود کو ماڈل بنایا۔ جس گڑیا نے مخلب بن اجید کے دماغ میں اتارا وہ شاید اس 11 سال کی اسکول بچی کا نمونہ تھی جس کا نام انیتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے تسلیم تھی، لیکن یہ نظریہ کہ ان گڑیوں میں زندگی پیدا کرنے والی چیز خود مکھرجی یا شیلا یا انیتا کی زندگی کا حصہ تھی، اور جب یہ لوگ مرے تو ان کی قوت حیات، ان کے دماغ اور ان کی روحوں کا کوئی حصہ ان کے جسم سے نکال کر ایک شیطانی کالم میں ڈال کر ان تار کے ڈھانچوں والی گڑیوں میں بند کر دیا گیا۔ اس نظریے کے خلاف میری تمام عقل بغاوت پر آمادہ تھی۔ میں تو ایسا امکان بھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ گلحان کی واپسی نے میرے اس تجزیے کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے استثار سے کہا، ہم نے اس کو بچا دیا۔ میں نے پوچھا، گلحان، جب تم نے آشا کو یہ بتایا کہ تم کو وہ گڑیا یہاں ملی تھی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم سچی کہہ رہے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، گڑیا بالکل غائب تھا، لیکن وہ ننھی کتابیں تمہیں کہاں سے ملی؟ اسی جگہ سے جہاں عائشہ نے بتایا کہ گڑیا نے اس کو پھینک دیا تھا، میز پر سے۔ جب عائشہ ہم کو اپنی کہانی سنا چکی تو ہم نے آپ کے آنے سے پیشتر اسے چھپا دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ عائشہ نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عائشہ نے گرادار فیتے کے متعلق پوچھ لیا ہوتا تو ہم کیا کہتے۔ فیتا نے عائشہ کے دماغ پر زیادہ اثر نہیں کیا تھا۔ وہ بولا اور پھر پسو پیش کے بعد کہا، لیکن ہمارا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ فیتا بہت اہم شے ہے۔ ہم سوچتا ہے کہ اگر ہم عائشہ کو سیر و تفریح کے لیے نہ لے گیا ہوتا اور اجیت گھر پر موجود نہ ہوتا اور خود عائشہ نے وہ بکس کھولا ہوتا تو اجیت کی بجائے اس وقت عائشہ مردہ ہوتا۔ تمہارا مطلب یہ ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ گڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد فیسا موجود ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہی خیال تقریباً خود میرے دماغ میں بھی موجود تھا۔ میں نے پوچھا، لیکن کسی کو کیا ضرورت کہ عائشہ کو خلاق کرے؟ ہو سکتا ہے عائشہ کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو کسی کے لیے خطرناک ہو۔ اوہو، اس سے ہم کو ایک بات یاد آیا جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ دیونما عورت کو معلوم ہوا کہ اس کا نگرانی کیا جا رہا ہے۔ اس کے آدمی ہمارے آدمیوں سے بہتر ہیں۔ میں نے جلال کا فکرہ دہرایا۔ اس کے بعد میں نے گلحان کو اس دوسرے حملے کے متعلق بتایا جو کہ جلال پر رات کے وقت ہوا تھا اور یہ کہ میں نے کیوں اس کو بلایا تھا۔ وہ بولا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیونما عورت جانتا ہے کہ اس کی نگرانی کے پیچھے کس کا ہاتھ کام کر رہا ہے، اسی لیے اس نے سردار اور عائشہ دونوں کا صفایا کرنا چاہا۔ وہ اب ہم لوگوں کی طرف حملہ کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ گڑیوں کے ساتھ کوئی شخص آتا ضرور ہے۔ میں نے کہا، بانسری کی آواز ایک بلانے کا اشارہ ہے۔ گڑیا ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، وہ بانسری کی آواز پر عمل کرتی ہے اور کسی نہ کسی طرح اس شخص کی طرف واپس چلی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہے۔ یہ گڑیا ضرور دکان سے لائی جاتی ہوگی، اس لیے ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ان کو لاتی۔ تمہاری نگرانی کرنے والے آدمی کی نظر سے یہ سب کچھ کیسے پوشیدہ رہ جاتا ہے معلوم نہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ ضرور یہ کام وہ سفید عورت کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کو بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے کیا دیکھا۔ گزشتہ رات جب ہم آپ سے رخصت ہوا تو ہم سیدھا اپنے آدمی کے پاس گیا تاکہ ان کا خبر معلوم کرے۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 4 بجے کے قریب سفید لڑکی عقبی حصے میں چلا گیا اور دیونما عورت دکان میں آ کر کرسی پر جم گیا۔ ہمارے آدمی نے اس بات کا کوئی خیال نہ کیا، لیکن 7 بجے کے قریب انہوں نے دیکھا کہ وہی سفید لڑکی باہر راستے پر سے آتا ہوا دکان پر چلا گیا۔ جو لوگ عقبی حصے پہ نگرانی کرتا تھا ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سفید لڑکی کو باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ 11 بجے کے قریب ہمارا ایک آدمی جو نگرانی پر آ رہا تھا ایک اور بھی خراب خبر لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساحلی شاہراہ پر آ رہا تھا، جبکہ کار ایک گوشے پہ گھوما، اس میں وہی سفید لڑکی نظر آیا۔ یہ آدمی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو دکان میں پہلے بھی دیکھا تھا۔ سفید لڑکی تیزی سے شاہراہ پر چل دیا۔ آدمی نے غور کیا کہ کوئی شخص اس لڑکی کا تعاقب نہیں کر رہا، اور جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کرایہ کا کار تلاش کیا۔ کوئی کار نظر نہ آیا، کسی کا کوئی کار کہیں روکا ہوا نظر نہ آیا، ورنہ اس کو چرا لیتا۔ لہٰذا وہ آدمی کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دکان پر نگرانی کرنے والوں نے اس بار بھی کسی لڑکی کو باہر نکلتے نہ دیکھا۔ ہم نے 2 آدمی کو ساتھ لیا، ہمسایہ علاقے کو دیکھنا شروع کیا تاکہ وہ مقام معلوم کر سکے جہاں یہ لڑکی اپنے کو چھپاتا ہے۔ 4 بجے تک قسمت نے ہمارے کو ساتھ نہ دیا۔ اس کے بعد ہمارا ایک آدمی ہمارے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ 3 بجے کے قریب اس نے سفید لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ دکان سے آگے راستے پر ایک گوشے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 بکس لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کا وزن لڑکی کو کچھ ناگوار معلوم نہ ہوتا تھا۔ وہ لڑکی جلدی جلدی جا رہا تھا دکان سے دور۔ ہمارے آدمی نے ذرا زیادہ اچھا دیکھنے کے لیے ایک بار اپنی آنکھوں کو ملا، لیکن اب جو دیکھا تو سفید لڑکی وہاں موجود نہ تھا۔
اس نے اس مقام پر چاروں طرف خوب دیکھا بالا جہاں وہ لڑکی اس کو نظر آیا، وہاں اس کا کوئی پتہ نہ تھا، اندھیرا کافی تھا۔ آدمی نے دروازوں وغیرہ کو آزما کر دیکھا لیکن راستے پر سب مکانوں اور دکانوں کے دروازے بند تھے، اس لیے اس نے یہ تعاقب ترک کر دیا۔ ہمارے پاس آیا، ہم نے جا کر اس مکان کو دیکھا۔ یہ گڑیوں کی دکان سے 2-3 عمارتوں کے بعد تھا۔ یہاں پر زیادہ تر دکانیں تھیں جن کے اوپر سامان کا گودام تھا، زیادہ لوگ وہاں نہیں رہتا۔ مکانات سب پرانے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سفید لڑکی کس طرح ہماری نگاہوں سے بچ کر دکان سے نکل کر آ جا سکتا ہے۔ ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آدمی نے غلطی کی ہو، ممکن ہے اس نے کسی اور کو دیکھا ہو، یا محض اس کا وہم ہو کہ اس نے کسی کو دیکھا۔ لیکن ہم نے چاروں طرف بڑے غور سے تحقیق اور تلاش کیا اور کچھ وقت بعد ہم کو ایک ایسا جگہ نظر آیا جہاں کار کو رکھا جا سکتا تھا۔ اس کا دروازہ کھولنے میں ہم کو زیادہ وقت نہیں لگا اور واقعی وہاں ایک کار موجود تھا جس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ اس کو وہاں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور سیاسی قسم کا کار تھا جس کو چلاتے ہوئے ہمارے آدمی نے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہم نے پھر اس مقام کو لاک کیا اور ہم اپنے آدمی کے پاس پہنچا۔ باقی رات ہم ان کے ساتھ ہی نگرانی کرتا رہا۔ گڑیوں کی دکان میں کوئی بھی روشنی نہ تھی۔ صبح 8 بجتے ہی لڑکی نے دکان کھولا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اب بھی تمہارے پاس اس کا ثبوت موجود نہیں کہ وہ لڑکی باہر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو تمہارے آدمی نے دیکھا وہ یہ لڑکی نہ ہو۔ اس نے میری طرف رحم آلود نظروں سے دیکھا۔ وہ سفید لڑکی سہ پہر کے وقت ہمارے آدمی کی نظر سے چھپ کر باہر گئی تھی، یہ تو آپ جانتا ہے نا۔ تو پھر رات کے وقت ایسا ہی کرنے میں اس کو کون سی شے مانے آتی؟ ہمارے آدمی نے اس کو کار چلاتے دیکھا اور ہم کو ایک اسی طرح کی کار ٹھیک اسی مقام پر دستیاب ہوئی جہاں وہ لڑکی نظروں سے غائب ہوئی۔ میں چپ چپ سوچنے لگا گلحان کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہ تھی، اور جن اوقات میں وہ لڑکی باہر دیکھی گئی وہ چند باتوں سے پر اسرار مطابقت رکھتا تھا۔ میں نے کہا، وہ لڑکی سہ پہر میں جس وقت باہر دیکھی گئی وہ وہی وقت ہے جبکہ قاتل گڑیا آشا کے گھر پہنچائی گئی۔ پھر رات کو اس لڑکی کے باہر نکلنے کا وقت وہی ہے جبکہ جلال پر دوسرا حملہ ہوا اور اجیت کو حلال کیا گیا۔ آپ نے بالکل سونا نے پتے کی بات کہی، گلحان بولا۔ وہ لڑکی باہر جاتا ہے، گڑیا کو آشا کے گھر پہنچا کر واپس آتا ہے، پھر وہ لڑکی جاتا ہے اور گڑیا کو سردار پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور خود باہر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ سفید لڑکی جاتا ہے، اجیت کو ہلاک کرنے والی گڑیا کو بھی واپس بلاتا ہے اور پھر تیزی سے گھر واپس آتا ہے۔ یہ سب گڑیا ان بکسوں میں تھی جو کہ یہ لڑکی اٹھائے نظر آیا تھا۔ اپنی عقل کی بیچارگی اور بے بسی پر مجھے بے اختیار غصہ آیا، اور میرے خیال میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے دھواں بن کر چمنے کے ذریعے نکل گئی ہوگی۔ میں نے تنزیہ کہا، نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایسا نہیں سوچتا، لیکن وہ سب مکانات بہت پرانا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ شاید وہاں کوئی خفیہ راستہ ایسا موجود ہے جسے وہ ایک چوہے کی طرح نکل جاتی ہے۔ بہرحال اب ہمارا سب آدمی سب راستوں اور کار کے استقبال کو دیکھ رہا ہے اور یہ سفید لڑکی ہم کو فریب نہیں دے سکتا۔ اور 1 منٹ کے بعد اس نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جادوگرنی نہیں سمجھتا، وہ دھواں بن کر بھی نکل سکتا ہے۔ اچانک میں بول اٹھا، گلحان، میں اس عورت رانی سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے جواب دیا، ہم بالکل آپ کے قریب رہے گا ڈاکٹر صاحب، اور ہمارا انگلی ہمارے ریوالور پر تیار۔ میں نے کہا، نہیں، میں اس سے تنہا ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم باہر کی طرف پوری نگرانی رکھو۔ اس نے یہ بات پسند نہ کی، بحث کرتا رہا، لیکن آخرکار بادل نہاستا راضی ہو گیا۔ میں نے اپنے مطلب کو ٹیلی فون کیا، ڈاکٹر کمار سے باتیں کی اور یہ معلوم ہوا کہ جلال کی حالت حیرت ناک تک تیزی کے ساتھ سدھرتی جا رہی تھی۔ میں نے کمار سے کہا کہ دن کا باقی کام وہ خود دیکھ بھال لے، اور اس کو جھوٹ یا بہانہ بنایا کہ میں ایک اہم مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں، شاید مجھے کافی دیر لگ جائے۔ میں نے ٹیلی فون کا سلسلہ جلال کے کمرے سے جوڑنے کے لیے کہا، اور جب یہ ہوا تو میں نے نرس کے ذریعے جلال کو یہ کہہ دیا کہ گلحان میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں ایک خاص زاویہ نظر سے کچھ تحقیقات کرنے جا رہے ہیں جن کا نتیجہ میں واپس ہونے پر بتاؤں گا۔ نیز یہ کہ اگر جلال کو اعتراض نہ ہو تو میں گلحان کو سہ پہر کے وقت باقی اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ جلال نے کہلایا کہ گلحان کو آپ کا احکام اسی طرح مانے ہوں گے جیسے کہ خود میرے۔ جلال میرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں ایسا نہ چاہتا تھا، شاید اجلے کا بہانہ کر کے۔ میں نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ میں نے نہایت عمدہ اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے میں حقائق پر قائم رہنے میں زیادہ آسانی سے کامیاب ہو سکوں گا، کیونکہ میں ایک ایسی عورت سے ملنے جا رہا تھا جو طلسمات کی ملکہ تھی، اور اس کے مقابل آ کر مجھے حقائق پر قائم رہنے کی شدید ضرورت تھی۔ گلحان عجیب طریقے پر خاموش اور کھویا کھویا سا تھا۔ کلاک 3 بجا رہی تھی جبکہ میں رانی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔